खुदावन इसराइल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के कुद्दूस और पुरफज़ल नाम में नाज़रीन आप सबको हमारा सलाम पहुँचे। प्रोग्राम राह, हक और जिंदगी के साथ हारून खान और मारिया खान एक दफा फिर हाजिर हैं। यहोवा खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसका पाक कलाम ताया हुआ है। ये हमें ईमान में मजबूत होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चैलेंज करता है, ताकि हम खुदावन की बातों के साथ इन लाइन रह सकें। यहोवा खुदावन चाहते हैं कि हम खुदावन यीशु मसीह की पूरी पैरवी करें, हम उसके ट्रू फॉलोअर्स हों, ना कि नीम गरम रहे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि the one who is not with me is against me, so there is no middle ground with Yeshua। आज हम अजीजों मसीही जिंदगी में तलाक के इस हसास टॉपिक पर बात करेंगे। एंड देयर इज नो डाउट कि ये टॉपिक इमोशनल है, सेंसिटिव है और दर्दनाक है। बट मोर देन एनी अदर टाइम इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट नाउ ड्यूरिंग दीज एंड टाइम्स। तलाक, इसके साइड इफेक्ट्स और कलाम मुकद्दस इसके बारे में क्या बताती है, आइए मिलकर सीखते हैं। हारून, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत दर्दनाक प्रोसेस है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आम दुनिया के साथ साथ मसीही जिंदगी में भी तलाक की रेशियो बढ़ती जा रही है और ये आम होती जा रही है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में सीखें कि कलाम हमें क्या बताता है। बेशक आम तौर पर जनरली यही ख्याल किया जाता है कि जैसे दुनिया में 40 से 50% तक 40 to 50% रेशो है तलाक होने की, डिवोर्स रेट की, वो सेम रेशो चर्च में भी और चर्च से रिलेटेड लोगों में भी पाई जाती है, जो कि बहुत से क्लर्जी, बहुत से पादरी साहिबान अपने अपने पुलपिट पर खड़े होकर बोलते हैं और इस बात के हवाले से मजीद तहकीक नहीं करते। जब इस बात को मजीद तहकीक और रिसर्च करके खोला गया तो अजीजों, इस बात से हमें पता चलता है कि बेशक चर्च में तलाक, डिवोर्स जैसी बात बेशक मौजूद है, ताहम वो लोग जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, जो नाम के मसीही हैं, उनमें ये शरह, उनमें ये रेशो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा है, 20% ज्यादा है। जबकि वो लोग जो कि खुदावंद के साथ एक अच्छे गहरे ताल्लुक में उस्तवार हैं, कायम हैं, खुदावंद को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं, उन लोगों में ये शरह, ये रेशो 30 से 40% तक कम है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें पता चलता है कि बेशक खुदावंद के साथ चलने वाले लोग इस परेशानी से, इस दर्दनाक प्रोसीजर से महफूज रहते हैं, बचते हैं। बेशक वो भी इफेक्ट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन नॉमिनल क्रिश्चियंस, नाम के मसीही, इससे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और हमें इस बात को समझने की और इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, ताकि चर्च और चर्च से रिलेटेड बॉडीज जो हैं वो तलाक के हवाले से बुरा नाम ना कमाए। हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये बुराई, ये बदी, ये परेशानी, ये दुख बेशक चर्च में मौजूद है, बट यू कैन एक्चुअली डील विद इट, यू कैन एक्चुअली look into the word of God about it, and there is need from the pulpit to lead and guide people so that they can stay away from this stigma of divorce। बिल्कुल हारून, और हमारे इस प्रोग्राम का मतलब यही है कि हम कलाम की रोशनी में सीखें। हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दें या किसी को पिन पॉइंट करें। अगर आप इस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप कलाम मुकद्दस में से सीखें कि अब आगे इस बात में हम कैसे बढ़ सकते हैं या अपनी जिंदगियां खुदा के पाक कलाम के मुताबिक कैसे गुजार सकते हैं। क्योंकि हारून, हम ये भी जानते हैं कि जब मसीही घरानों में जैसे शादियां होती हैं तो उसमें सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व नहीं होते। इसी तरह जब तलाक के प्रोसेस से कोई गुजरता है तो सिर्फ मियाँ और बीवी इससे अफेक्टेड नहीं है, बल्कि इट एक्सटेंड टू अदर पीपल एज वेल। ऑफ कोर्स ना सिर्फ वो दो लोग जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं, बल्कि उनकी औलाद भी, अगर उनकी औलाद है तो ऑफ कोर्स वो इससे इफेक्ट होती है, एडवर्सली इफेक्ट होती है।
There are lots of studies, researches جو اس بات کو ascertain کرتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی ڈیورس سے، طلاق سے بہت زیادہ افیکٹ پاتے ہیں، جو کہ ان کی مینٹل، ان کی فزیکل، ان کی سوشل اور اسپرچل گروتھ میں جو ہے وہ بری طرح ہنڈرنس کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دو اشخاص کے جن کی علیحدگی ہو رہی ہے، جن کی طلاق ہو رہی ہے، ان کے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ دکھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ کئی ایسی ذمہ داریاں لیتے ہیں اپنے گرینڈ کڈس کے حوالے سے، اپنے گرینڈ چلڈرن کے حوالے سے، جو ان کی زندگی کو اور ان کے گرینڈ چلڈرن کی زندگی کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح بہن بھائی، اسی طرح دوست احباب، جو دوست احباب دونوں اشخاص کو جانتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، ان کے رشتے، ان کے ناطے بھی افیکٹ ہوتے ہیں، and it grows on the society۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہماری مشرقی جو سوسائٹی ہے، مشرقی جو کلچر ہے، اس کے اندر یہ سٹگما باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی جو ہے وہ کافی ایڈورس ہو جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی چاہے وہ بھائی ہے یا بہن ہے طلاق ہوئی ہو۔ اور ایک دفعہ پھر ہم اس بات کو کرتے چلیں کہ ہم جہاں اپنے ان نوجوان جوڑوں کو جو کہ شادی کے رشتے کے بندھن میں باندھ رہے ہیں ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم جو اس دردناک پروسیجر سے گزرے ہیں، we do want to guide you what the word of God says about having a fresh start as well۔ بالکل ہارون، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہاڑی باز کے سلسلے میں بہت سی باتیں سیکھی، وہاں پر خداوند نے طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ایڈریس کیا۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب اور اس کی 31 اور 32ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھتی چلوں گی مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 4 سے لے کر 10 آیات۔ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ آمین۔ آپ نے بالکل ٹھیک حوالہ جات پڑھے ہیں ماریہ۔ متی کے 5ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت عزیزو اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے، جو کہ پہاڑی باز، جو کہ سب سے بڑا سلسلہ ہے خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کے حوالے سے، جس کو ہم نے ایڈریس بھی کیا لاسٹ ٹائم۔ ہم نے سیکشل امورالٹی یا جنسی بے روی کے حوالے سے، ایڈلٹری اور فورنیکیشن کے حوالے سے، پورنیا کے حوالے سے بات کی، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہ طلاق کا ایشو ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہ ڈائیورس کا ایشو ہے، اور اس کو بھی پڑھنا، سمجھنا اور کلام پاک کی اور خدا کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح کا جو حوالہ ہم نے مرکز سے پڑھا ہے عزیزوں، وہ اس لیے ہے کیونکہ بہت سے لوگ متی کی انجیل کے حوالے کو، جو کہ بریفلی لکھا گیا ہے، اس کو اس طور پر لیتے ہیں کہ یہ صرف عورت کے حوالے سے ہے۔ مرکز کی انجیل میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ صرف عورت نہیں بلکہ مرد کے حوالے سے ہے، اور اگرچہ اس ٹائم میں اور ابھی بھی there was some inequality، مگر یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ایکوالٹی کے ساتھ اور عورت اور مرد کو ایکولی ڈیل کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم یوحنا کے 8ویں باب میں جائیں، جہاں پر ایک زانیہ جو ہے وہ سو کالڈ زانیہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لائی گئی کہ یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اگرچہ اس انسیڈنٹ کے اور کئی پہلو ہیں، لیکن دیکھیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح صرف زانیہ کے حوالے سے نہیں بلکہ زانی جو مرد ہے اس کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے، توریت جو ہے، خدا کی شریعت جو ہے، وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ لیویٹیکس میں، احبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بات جو متی کے 5ویں باب کی 31ویں اور 32ویں آیت میں ہے اور مارک میں مرکز کے 10ویں باب میں ہے، وہ کہاں سے کی؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح آف کورس کلام پاک کی ریفرنس لے کر بات کر رہے ہیں، اور وہ ریفرنس ہے استثنا کی کتاب ڈیوٹرانومی کی بک، اس کے 24ویں باب میں 24 چیپٹر میں۔ میں اس کی صرف پہلی آیت پڑھتا ہوں، تاہم اس باب میں اور بھی کئی انسیڈنٹس اور ریفرنسز موجود ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات یعنی محبت نہ رہے،
تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے. آمین. خدا یسوع مسیح اس بات کو استار لے کر اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جو غلط پریکٹسز اس معاشرے میں موجود تھی ان کو چیلنج کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ہمیں اس کانٹیکسٹ کا، اس سیاق و سباق کا علم ہونا بہت ضروری ہے، جس کے حوالے سے، جس کے ریفرنس میں خدا یسوع مسیح ہمارے منجی، ہمارے استاد، ہمارے رہبائی بات کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، رہتی دنیا کو سکھا رہے ہیں. اور وہ کانٹیکسٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اس آیت سے مستعار لیا گیا ہے کہ کوئی ایسی بےہودہ بات اس عورت میں پائے جس سے اس کی محبت میں کمی واقع ہو جائے. عزیزو، اس آیت کو بہت سے جو سکولز آف تھاٹ تھے، بہت سے جو نظریات تھے، بہت سے جو ریبائز تھے، وہ اپنے اپنے طور پر تشریح اور تفسیر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن تھی. آج بھی کنفیوژن ہے. آج بھی خدا یسوع مسیح کے ان الفاظ کو لے کر ہمارے مختلف کنٹریز میں ایسے لاز بنائے جاتے ہیں جو ڈائیورس کے حوالے سے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے لبریٹنگ ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کی واضح نفی کرتے ہیں. They are in denial of God's word. اور خداوند ایسے لوگوں کی ججمنٹ ضرور کرے گا. تاہم ہم یہاں پر یہ بات دیکھتے چلیں اور سیکھتے چلیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اس زمانے کی تھاٹس کو، ان ریبائز، ان جو مختلف ریبائز تھے، ان کی تھاٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. اور ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کی بات کو وہ تھوڑا ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کیسے؟ میرے ساتھ دیکھیے. ریبائی ہلیل جو تھے اس زمانے میں، ان کی جو بڑی براڈ انڈرسٹینڈنگ تھی اس بےہودہ بات کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ بےہودہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے کھانا جلا دیا ہو، یا اس عورت نے شور کیا ہو، وہ بڑی نوائزی ہو. اور وہ نوائزی کی ڈیفینیشن یہ بتاتے ہیں، جو کہ میں نے پڑھی ہے، تحقیق کی ہے، کہ اس کی آواز ساتھ والے گھر تک جاتی ہو، یا اس کے بال کھلے ہوں، یا وہ کسی اور شخص کے ساتھ کوئی عام گفتگو بھی کرتی ہو اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر. تو اس طرح کی تھاٹس کو ریبائی ہلیل، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے جو ساتھ لوگ تھے، وہ مانتے تھے، اور اس وجہ سے اس معاشرے میں طلاق کا ریٹ بڑھ رہا تھا. آج بھی لوگ مور اور لیس ریبائی ہلیل کو تو نہیں مانتے، لیکن اسی طرح کی باتوں پر، اسی طرح کے اختلافات پر جو ہے وہ طلاق تک بات چلی جاتی ہے. اور اگرچہ ان باتوں کو پڑھ کر بہت سے لوگ مسکرا رہے ہوں یا ہنس رہے ہوں، لیکن عزیزو یہ ایک حقیقت ہے. بہت سے رشتے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ٹوٹ پھوٹ کا، شکست و ریخت کا، اور پھر ایونچولی طلاق کا شکار ہوتے ہیں. اس کے برعکس وہاں پر ایک اور رہبائی تھے جن کا نام رہبائی شمائی تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بےہودہ بات ہے وہ صرف اور صرف اڈلٹری پر بات کی گئی ہے. اور اڈلٹری بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ سنگولر کے طور پر یوز ہو رہی ہے. خداوند یسوع مسیح اس اسکول آف تھاٹ کی جو ہے وہ اگریمنٹ کر رہے ہیں. وہ ریبائی ہلیل کے جو براڈ ٹرم تھی کہ کھانا جل جائے طلاق، بال کھلے ہوں طلاق، عورت اونچی بات کرے طلاق، کسی اور شخص سے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بات کرے طلاق، اس کو رد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور بات سے نہیں، بلکہ صرف اگر وہ حرام کاری کی وجہ سے، اگر وہ اڈلٹری کی وجہ سے کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے. ادروائز دیر از نو نیڈ فار ڈائیورس. اور خداوند یسوع مسیح اس بات میں بلکہ ایکچولی وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ طلاق دینا نہیں چاہتے تو اٹ از اے کنڈیشن، اٹس ناٹ مینڈیٹری. اٹ از ناٹ مینڈیٹری کہ آپ جو ہیں وہ طلاق دیں، کیونکہ فوکس اسی بات پر ہے کہ میرا باپ جو ہے، میرا خدا جو ہے وہ طلاق سے بیزار ہے. سو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ خداوند یسوع مسیح نے اس براڈ ٹرم کو، اس ہر ایک چھوٹی بات کو جو کہ مرد کو مثال کے طور پر بری لگتی ہے، اس کو رد کیا، اس خیال کو رد کیا، اور طلاق کی شرح کو، ریشو کو گرانے کی ایک ڈراسٹک جو ہے وہ تعلیم جیسے رہبائی شمائی کی تھی اس کو انڈورس کیا. بالکل ہارون، اور مجھے ایک اور بڑا خوبصورت حوالہ ملا ہے، وہ بھی میں شیئر کرتی چلوں. متی کی انجیل کے 19ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے،
اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے، دوسری سے بیاہ کرے، وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتی ہیں، یہ صرف عورت تک لمیٹڈ نہیں تھا۔ یہ عورت تک بالکل لمیٹڈ نہیں ہے۔ وہ شخص جو کسی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، وہ بھی زنا کا، اڈلٹری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور جو کوئی ایسی عورت کو چھوڑتا ہے بغیر حرام کاری کے، بغیر ایسی وجہ کے، وہ شخص بھی جو ہے اڈلٹری کروانے کا جو ہے موجب بنتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے۔ سو دونوں حوالوں سے مرد کو بھی ایکولی جو ہے وہ رسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ صرف عورت کی جو ہے وہ پوری رسپانسبلٹی نہیں ہے اس جو ہے ڈائیورس کے حوالے سے۔ بالکل، اور جیسے خدا کی پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو انسان جدا نہ کرے۔ تو ہم نے یہی سیکھا کہ حرام کاری یا پھر موت ایک کنڈیشن ہے کہ جس میں مرد اور عورت جدا ہو سکتے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ کوئی پروویژن ہے؟ اس کے علاوہ دیٹ از اے ویری ٹیکنیکل کویسچن، اور ہم کلام مقدس میں سے ہی اس حوالے سے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اگر دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب، فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 7 اس کی ورسز 10 to 16، میں اس حوالے سے آپ کو ضرور سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کروں گا۔ دس از دا لا آف ابینڈنمنٹ، یعنی کہ چھوڑی ہوئی، کیسے چھوڑنا، کن اشخاص کے حوالے سے، مرد یا عورت چھوڑنے کا ذکر ہے۔ ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں جو مقدس پولس رسول نے بڑی تفصیل سے، بڑی سمجھداری سے لکھا ہے، اور اس کو کلام پاک کی روشنی میں، خدا یسوع مسیح کے الفاظ اور ٹیچنگ کی روشنی میں اور باپ کے کلام کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یوں مفہوم ہے، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ باقیوں سے میں یہ کہتا ہوں، نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی یا با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے، کیونکہ شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہے۔ لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ آمین آمین۔ سو یہاں پر اس حوالے میں جسے کئی لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھانا چاہتے، میں آپ کو بڑی تفصیل سے اس حوالے سے اور بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہوں گا کہ یہ اس بات کا ذکر ہے جہاں پر ناہموار جوئے میں لوگ جت گئے ہیں، یعنی غیر ایماندار شخص ایک ایماندار شخص کے ساتھ، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ جڑ گئے ہیں۔ آپ پڑھیں بھی تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولس کہہ رہے ہیں بھائی یا بہن دونوں، اس حوالے سے اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کلام اس حوالے سے کلیئر ہے، اور میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو بتا رہا ہوں کہ خداوند کا کلام بھی کہتا ہے، اور یہ بات تجربے سے بھی سیکھی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی مسیحی قوم میں ہی شادی کریں تو دیٹ از مچ بیٹر۔ ہم یہاں پر کسی رنگ نسل کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر مسیحی قوم کی بات کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی شخص جو ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور وہ مسیحی ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو میں یہ بڑی کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، آپ کے ساتھ شادی کرنے کے حوالے سے مسیحی ہو رہا ہے تو وہ مسیحی ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ دیٹ از اے ویری رانگ اپروچ۔ مسیحی ہونا، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا، اپنی زندگی خداوند کو دینا، اٹس اے پرسنل ڈیسیژن فار ہز اور ہر سیلویشن۔ یہ کسی کی شادی کے لیے جو مسیحی ہونا ہے، یہ ایک وقتی دھوکہ، ایک وقتی انٹریپمنٹ ہے
جس سے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو، بھائیوں اور بہنوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ پولوس اس حوالے سے کلیئرلی بتاتے ہیں کہ آپ ناہموار جوئے میں نہ جتیں۔ Don't be yoked in an unequal situation. However, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں، حتی الوسع کوشش کریں کہ یہ رشتہ نبھے۔ ہو سکتا ہے اگر لڑکی با ایمان ہے تو وہ لڑکے کو جو بے ایمان ہے اس کو زندگی کی جانب لے آئے ایونچولی، اور وہ اپنا فیصلہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کا اس حوالے سے کرے، نہ کہ شادی کے حوالے سے۔ اور وائس ورسا، ہو سکتا ہے لڑکا جو ہے وہ با ایمان ہے اور وہ لڑکی کو کلام پاک کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے پر آمادہ کر لے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ لڑکا یا لڑکی آپ کو چھوڑ دیں تو لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی۔ آپ نے حد الوسع کوشش کی اپنا رشتہ نبھانے کی، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ جانا چاہتے ہیں، ابینڈن کرنا چاہتے ہیں آپ کو، so it is better to be abandoned. It is better to be left alone than to stay yoked in an unequal situation. آپ کا چھوڑے جانا اس سے بہتر ہے کہ آپ اس ناہموار جوئے میں جتے رہیں اور اپنے لیے مزید گناہ کمائیں۔ That is another situation. ہم نے پڑھا کہ ایک تو سچویشن آف کورس اس بےہودہ بات کے حوالے سے اڈلٹری ہے، اور وہ اڈلٹری اسپرچل بھی ہو سکتی ہے، بٹ مینلی وہاں پر جسمانی اڈلٹری کا ذکر ہے۔ جو الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ جسمانی اڈلٹری کے ہیں۔ تاہم جو بات اس کے علاوہ ہے وہ ابینڈنمنٹ کا لا ہے، اور وہ ناہموار جوئے کی وجہ سے ہے، وہ غیر ایماندار شادی کے حوالے سے ہے، اور وہ میں نے آپ کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ بھی ذکر ہے کہ اگر خدا یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی مشکل میں رہیں، یا اگر ہماری جان کو خطرہ ہے، یا وہاں پر ڈومیسٹک ابیوز کا ہے، تو ہم اکٹھے رہیں۔ وہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ ہو سکتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی اور اپنی زندگیوں پر، اپنی غلطیوں پر ریفلیکٹ کریں۔ لیکن کیا وہ جو ہماری علیحدگی ہے تھوڑی وقت کے لیے، جو سیپریشن ہے، کیا وہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ پھر ہم اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ اب ہم طلاق لے سکتے ہیں؟ جو علیحدہ ہونا ہے، جو سیپریٹ ہونا ہے عزیزو، اب یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کو سنجیدگی سے اور حساس طور پر سینسٹیوٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹائم جو ہے، جو علیحدہ ہونے کا ہے، جیسے ماریہ نے کہا کہ وہ ریفلیکشن کا ٹائم ہے۔ وہ اس چیز کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی اور جو ہے وہ فلرٹیشن میں پڑ جائیں، کسی اور جو ہے وہ رشتے میں پڑ جائیں، کسی اور جو ہے وہ سائڈ پر چلے جائیں، جو کہ آپ کے اس رشتے کو، جو کہ بچ سکتا تھا، جو کہ نبھ سکتا تھا، اس کو جو ہے وہ خراب کر دے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ there is room for separation. خدا کا کلام روم فار سیپریشن دیتا ہے، بٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، فار دا سیک آف ریکنسیلیشن، ناٹ کہ ہم جو ہے وہ ڈائیورس کے لیے اور گراؤنڈز کریٹ کریں اور جو ہے وہ وجوہات ڈھونڈیں اور اس دوران جو ہے وہ طلاق لیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور جو بہن بھائی اس پروسیس میں سے گزرے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند ان کے زخم مندمل کریں، خداوند ان کے زخموں کو ہیل کریں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ پروگرام شاید ڈیفیکلٹ ہو، لیکن کلام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس آپ کے زخموں کو کھرچنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے زخموں پر مرہم لگانا چاہتا ہے۔ اور بے شک بہت سے لوگ شاید ہم سے کچھ ایسی تسلی کے متمنی ہوں، کچھ ایسی باتیں چاہتے ہوں جو کہ شاید بائبل میں نہیں لکھی۔ ہم آپ کو تسلی اور دعا تو دے سکتے ہیں عزیزو، لیکن سچائی جو اگرچہ کڑوی ہے وہ یہی ہے کہ خداوند طلاق سے، ڈیورس سے بیزار ہے، لیکن اگر یہ برائی، یہ بدی، یہ دردناک پروسیجر، یہ مشکل حالات آپ کی زندگی میں آ چکے ہیں، تو خداوند ابھی بھی آپ کو قبول کرنے پر، آپ کو آپ کی زندگی میں آگے لے کر جانے پر قادر ہے۔ He wants you to move ahead. He wants you to stand on your own 2 feet، اور آپ پریکٹیکلٹی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ طلاق بے شک ایک بہت دردناک بات ہے، ایک پریشان کن سچویشن ہے،
جس سے ہم نے ڈسکس کیا کہ صرف 2 اشخاص نہیں، 2 گھرانے اور ان کے ساتھ جڑے لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تاہم خداوند یہی چاہتے ہیں کہ اس بات کے بعد آپ خداوند کے ساتھ اپنے رشتے میں اپنے آپ کو استوار کریں، مضبوط ہوں اور بہتری کی جانب، ترقی کی جانب اور خداوند کے ساتھ اس اچھے نشان کی جانب، اچھے مارگ کی جانب چلیں، جہاں پر زندگی، جہاں پر اطمینان، جہاں پر خداوند کا فضل ہے۔ بالکل، اور پروگرام کے آخر میں آپ سب کے لیے ملاکی کی کتاب میں سے ایک چند آیات شیئر کرنا چاہوں گی۔ ملاکی کا 2 باب، اس کی 14 سے لے کر 16 آیات یوں کہتی ہے: سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کے بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے: میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے: اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کلیئر ہے۔ There is no gray area۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ جس رشتے میں، ازدواج میں خداوند نے ہمیں باندھا ہے، اس سے ہمیں کوئی انسان جدا نہ کرے۔ خداوند کے پاک کلام میں ایک کنڈیشن حرام کاری کی ہے، جس سے ہم علیحدہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے، اور اگین وہ ایک کنڈیشن دی گئی ہے، وہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ ہم ضرور، اگر خداوند آپ کے دل میں ڈالے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کر سکیں، اور ایسے کیسز موجود ہیں، تو بالکل اس رشتے کو مت توڑیے۔ لیکن اگر ایسی بات ہے تو پاک کلام صرف اور صرف حرام کاری کے سبب سے ایک طلاق کا جو ہے وہ پروویژن دیتی ہے۔ اس کے علاوہ، موت کے علاوہ، خداوند بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ میاں بیوی علیحدہ ہوں، طلاق لیں۔ خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔